तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी। अजीज नाजरीन, मैं आपका और तमाम देखने वालों का हमारे बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खैर मकदम करता हूँ। नाजरीन, इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश ता मुकाशफा मुतालिया पेश कर रहे हैं। आपके मुल्क में गिरजाघर हैं या फिर नहीं हैं, लेकिन इस प्रोग्राम के जरिए खुदा का जिंदा कलाम आप तक पहुँच रहा है और आपकी जिंदगियाँ बदल रही हैं। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों का मुतालिया पेश कर रहे हैं और अभी हम आस्तर की किताब का मुतालिया कर रहे हैं। ये अहद कदीम की तारीखी कुतब में से एक है और आज हम इस किताब में से 5वें और फिर 6ठे बाब की चंद आयात का मुतालिया करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं खुदा के खादमीन का स्टूडियोज में खैर मकदम करूंगा। डॉक्टर फयाज खुशामदेद। शुक्रिया भाई इफ्राहिम खुशामदेद। बहुत खुदावंद शुक्रिया। आपको बरकत दे। और स्टूडियो में मौजूद दीगर मेहमानों को भी खुशामदेद। हम हर हफ्ते अपने नाज़रीन के कुछ खतूत पढ़ते हैं। वक्त की कमी के बायस आज हम सिर्फ 2 खतूत ही पढ़ेंगे। यमन से ये ख़त मौसूल हुआ है भाई FTA का। वो अपने ख़त में लिखते हैं, बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम के दोस्तों को सलाम। आप सबका बहुत शुक्रिया कि इस प्रोग्राम के वसीले खुदावंद ने मेरी आंखें खोली और मैंने उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लिया। जो भी मैंने शो से सीखा उसके लिए मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ और इस पाक कलाम के लिए भी जो आपने मुझे तोहफे के तौर पर दिया, ये बहुत कीमती है। ये सब तोहफों से बढ़कर है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे इसके लिए मुझे रोटी और पानी या जिंदगी को छोड़ना पड़े, तो भी मैं इस किताब को नहीं छोड़ूंगा। मेरे लिए दुआ कीजिएगा। खुदा आपको बरकत दे। हम अपने अजीज भाई HTA के लिए बहुत खुश हैं। हमें यकीन है कि खुदावंद हर जगह बहुत सी लोगों की आंखें खोल रहा है और जिंदगियां बदल रही हैं, और हमारी पूरी कोशिश है कि खुदा का कलाम हर जगह पहुंचे जो 2 धारी तलवार से ज्यादा तेज है। आप अकेले नहीं, ये कलाम आपका साथी है और अजीजों, इसका साथ ही काफी है। खुदा इन अल्फाज से आपसे बात करता है, लिहाजा हिम्मत रखिए, आप अकेले नहीं। दूसरा पैगाम हमें कायरा से एमन अब्दुल समद का मिला है। वो लिखते हैं कि इस शानदार शो के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इस शो के जरिए मैंने वो सब कुछ सीखा जिसके मुतल्लिक मैंने पहले कभी नहीं सुना था। आप खुदा के सच्चे खादिम हैं क्योंकि आप हमें खुदा का जिंदा कलाम सिखाते हैं। भाई एमन, आपके इस पैगाम और आपकी हौसला अफजाई का बहुत शुक्रिया। भाई इफ्राहिम, अब मैं 5वें बाब की चंद आयात पढ़ने के बाद आपसे सवाल पूछूंगा। आस्तर की किताब 5वां बाब। और तीसरे दिन ऐसा हुआ कि आस्तर शाहाना लिबास पहनकर शाही महल की बारगाहे अंदरूनी में शाही महल के सामने खड़ी हो गई और बादशाह अपने महल में अपने तख्ते सल्तनत पर कसर के मुकाबल के दरवाजे पर बैठा था। और ऐसा हुआ कि जब बादशाह ने आस्तर मलका को बारगाह में खड़ी देखा तो उसकी नज़र में मकबूल ठहरी, और बादशाह ने वो सनहला असा जो उसके हाथ में था आस्तर की तरफ बढ़ाया। सो आस्तर ने नजदीक जाकर आसा की नोक को छुआ। तब बादशाह ने उससे कहा, आस्तर मलिका, तू क्या चाहती है और किस चीज की दरखास्त करती है? आधी सल्तनत तक वो तुझे बख्शी जाएगी। आस्तर ने अर्ज की, अगर बादशाह को मंजूर हो तो बादशाह उस जश्न में जो उसने उसके लिए तैयार किया है हामान को साथ लेकर आज तशरीफ लाए। बादशाह ने फरमाया कि हामान को जल्द लाओ ताकि आस्तर के कहे के मुआफिक किया जाए। सो बादशाह और हामान उस जश्न में आए जिसकी तैयारी आस्तर ने की थी, और बादशाह ने जश्न में मैनोशी के वक्त आस्तर से पूछा कि तेरा क्या सवाल है, वो मंजूर होगा। तेरी क्या दरखास्त है, आधी सल्तनत तक वो पूरी की जाएगी। आस्तर ने जवाब दिया, मेरा सवाल और मेरी दरखास्त ये है, अगर मैं बादशाह की नज़र में मकबूल हूँ और बादशाह को मंजूर होके मेरा सवाल कबूल और मेरी दरखास्त पूरी करे, तो बादशाह और हामान मेरे जश्न में जो मैं उनके लिए तैयार करूंगी आए, और कल जैसा बादशाह ने इरशाद किया है मैं करूंगी। उस दिन हामान शादमान और खुश होकर निकला, पर जब हामान ने बादशाह के फाटक पर मर्दकी को देखा कि उसके लिए ना खड़ा हुआ ना हटा, तो हामान मर्दकी के खिलाफ गुस्से से भर गया। तो भी हामान अपने आप को जब्त करके घर गया, तो लोग भेजकर अपने दोस्तों को और अपनी बीवी जरिश को बुलवाया, और हामान उनके आगे अपनी शान और शौकत और फर्जंदों की कसरत का किस्सा कहने लगा।
اور کس کس طرح بادشاہ نے اس کی ترقی کی اور اس کو عمرہ اور بادشاہی ملازموں سے زیادہ سرفراز کیا۔ حامان نے یہ بھی کہا، دیکھو آستر ملکہ نے سوا میرے کسی کو بادشاہ کے ساتھ اپنے جشن میں جو اس نے تیار کیا تھا آنے نہ دیا، اور کل کے لیے بھی اس نے بادشاہ کے ساتھ مجھے دعوت دی ہے۔ تو بھی جب تک مردوکی یہودی مجھے بادشاہ کے پھاٹک پر بیٹھے دکھائی دیتا ہے، ان باتوں سے مجھے کچھ حاصل نہیں۔ تب اس کی بیوی زرش اور اس کے سب دوستوں نے اس سے کہا کہ 50 ہاتھ اونچی سولی بنائی جائے اور کل بادشاہ سے عرض کر کے مردوکی اس پر چڑھایا جائے، تب خوشی خوشی بادشاہ کے ساتھ جشن میں جانا۔ یہ بات حامان کو پسند آئی اور اس نے ایک سولی بنوائی۔ یہ بات تو واضح ہے کہ آستر بادشاہ کی نظر میں مقبول تھی۔ بھائی افراہیم، مجھے اس کے بارے میں بتائیں، وہ بادشاہ کی نظر میں کیسے مقبول ٹھہری؟ بادشاہ کو آستر سے محبت تھی۔ اس نے اس کی خوبیاں دیکھیں اور یہ سمجھا کہ وہی اس کے لیے بہترین ہے، اور آستر بادشاہ کی نظر میں مقبول تھی۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ بادشاہ نے اسے کہا کہ آدھی سلطنت تک اسے دے دی جائے گی۔ شاید آستر ملکہ کو سلطنت اور اس کے حالات کی کوئی خبر مل گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ کیا کہہ رہی ہے اور کیا کر رہی ہے۔ جو باپ آپ نے پڑھا اس میں خداوند نے ملکہ کی رہنمائی کی تاکہ وہ حکمت اور دانائی سے خدا کا مقصد پورا کر سکے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ جو کچھ بھی کر رہی ہے اس میں خدا کی مرضی شامل تھی۔ اس لیے آستر بادشاہ کی نظر میں مقبول ہوئی۔ کیا آپ بتائیں گے کہ ایک ایماندار آسمانی باپ کی نظر میں کیسے مقبول ٹھہرتا ہے؟ آپ کیا کہیں گے؟ ہم خدا باپ کی نظر میں اس قدر مقبول ہیں جیسے مسیح اسے ہم سے بہت محبت ہے۔ میں یہاں دو چیزوں کا موازنہ کرنا چاہتا ہوں۔ اخویریس بادشاہ نے ملکہ آستر سے کہا، تیری کیا درخواست ہے؟ آدھی سلطنت تک وہ تجھے دے دی جائے گی، اور دوسری طرف باپ نے اپنے بیٹے سے نہ آدھی سلطنت اور نہ پوری سلطنت دینے کی بات کی، بلکہ اس نے کہا، مجھ سے مانگ اور میں قوموں کو تیری میراث کر دوں گا، کیونکہ باپ نے اس سے کہا کہ میں قوموں کو تیری میراث کر دوں گا اور زمین کے انتہائی حصے تیری ملکیت کے لیے تجھے بخشوں گا۔ اس نے ہمیں قبول کیا جس طرح ہم نے اس کو قبول کیا۔ یہ فیصلہ بہت بڑا ہے۔ اگر ہم جاننا چاہیں گے کہ ہم باپ اور خداوند یسوع مسیح کی نظر میں کتنے مقبول ہیں، کیونکہ خدا محبت ہے۔ صحیح۔ ڈاکٹر فیاض، بادشاہ نے آستر کو آدھی سلطنت تک دینے کی پیشکش کی، یہ اس کی بخشش کی انتہا ہے؟ جب مسیح نے کلیسیا سے محبت کی تو اس نے کیا پیش کیا؟ دیکھیں بھائی، میں کہوں گا کہ جب مسیح مصلوب ہوا تو اسے باپ کی طرف سے بہت بڑا اجر ملا، ابن آدم کے طور پر۔ کمال انسان یعنی یسوع مسیح کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی جان دے اور پھر جی اٹھے، اور اس نے صلیب پر کام پورا کر کے باپ کو جلال دیا، اور باپ نے مسیح کو بحیثیت انسان بڑے اجر سے نوازا۔ مثلاً مجھ سے مانگ، میں قومیں تیری میراث کے لیے اور زمین کے انتہائی حصے تیری ملکیت کے لیے بخشوں گا۔ اس نے اس کو جلال دیا، اس کو مکاشفہ بخشا اور عدالت کرنے کا حق دیا، کیونکہ باپ کسی کی عدالت نہیں کرتا۔ اس نے یہ سارا کام بیٹے کو دے دیا ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے بھی کلیسیا کو وہی اختیار بخشا۔ اس نے اپنے اختیارات کو چھوڑا نہیں ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ اس نے کلیسیا کو بھی یہ شرف بخشا کہ وہ اس میں مخصوص ہوں اور اس کی دلہن کے طور پر اس کے جلال میں شامل ہوں۔ اور مسیح کے پاس سلطنت کا اختیار ہے، اور ہم بھی اس کے ساتھ سلطنت کریں گے۔ اور باپ نے اپنے مطلب کہ مسیح کو جلال بخشا، اور وہ جلال جو تو نے مجھے دیا میں نے انہیں دیا۔ خدا نے اسے عدالت کا اختیار دیا، اور کلیسیا کا بھی، کہ وہ اس کے ساتھ عدالت کرے گی۔ اور لکھا ہے، پھر میں نے تخت دیکھا اور لوگ ان پر بیٹھ گئے، اور عدالت ان کے سپرد کی گئی، اور مسیح نے ہمیں اپنا آدھا اختیار بخشا اور باقی اپنے پاس رکھا، کہ ہم اس کی دلہن ہوتے ہوئے اس سے مخصوص ہوں۔ اور جب ہوا آدم کے پاس لائی گئی تو وہ اس کی مددگار تھی، لیکن ہم مسیح کے ساتھی ہیں، اور ہم اس کی سوچیں، اس کے خیالات، اور میں کہوں گا کہ اس کی ہر چیز میں ہی شامل ہیں۔ ہم اس کی خوشی، اس کی سلطنت اور اس کے اختیار میں بھی اس کے ساتھی ہیں۔
جب مسیح نے کلیسیا سے اپنی محبت کا اظہار کیا، مسیح نے بھی کلیسیا سے محبت جی۔ کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالے کر دیا۔ میں کہنا چاہوں گا کہ اس نے اپنا سب کچھ دے دیا۔ مسیح نے اپنا سب کچھ ایمانداروں کو دیا۔ صحیح۔ اور وہ جلال جو تو نے مجھے دیا ہے میں نے انہیں دیا ہے، تو صحیح۔ نے بنی عالم سے پیشتر مجھ سے محبت رکھی۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر فیاض، میرا خیال ہے کہ مادی اور فارس کا یہ قانون تھا کہ اگر کوئی بغیر بلائے اندر داخل ہو جائے تو اس کو قتل کر دیا جائے، اور آستر بھی بغیر بلائے اندر چلی گئی، جی۔ تو کیا قانون کے مطابق وہ اسے قتل کر دیتے؟ پر ہم نے دیکھا کہ خدا کو بادشاہ کے دل پر اختیار حاصل ہے۔ آپ مجھے خدا کے اختیار کے بارے میں بتائیے۔ دیکھیں، میں کہوں گا کہ یہ آیت تو بہت واضح ہے کہ بادشاہ کا دل خداوند کے ہاتھ میں ہے، وہ اس سے پانی کے نالوں کی مانند جدھر چاہے پھیرتا ہے، اس کو لوگوں کی سوچوں پر اختیار حاصل ہے۔ جب یعقوب اپنے ماموں کے گھر واپس آیا تو اسے معلوم ہوا کہ عیساؤ 400 آدمیوں کے ساتھ آ رہا ہے، وہ استقبال کرنے کو نہیں آ رہا بلکہ قتل کرنے کو آ رہا تھا، پر یعقوب نے سادی سی دعا کی۔ اس نے کہا، میں تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے میرے بھائی عیساؤ کے ہاتھ سے بچا لے، کیونکہ میں اس سے ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ آ کر مجھے اور میرے بچوں کو مال سمیت نہ مار ڈالے۔ یہ تیرا ہی فرمان ہے کہ میں تیرے ساتھ ضرور بھلائی کروں گا۔ وہاں جنگ ہو سکتی تھی، پر جب عیساؤ یعقوب کے گھر آیا تو خدا نے اس کا ارادہ بدل دیا، اور عیساؤ سے ملنے کو دوڑا اور اس سے بغلگیر ہوا اور اسے گلے لگایا اور اس سے چوما۔ عیساؤ کے دل کو خداوند نے بدلا، عیساؤ کا دل نرم کر کے ان کا مسئلہ حل کر دیا۔ سو خداوند ہی ہے جو لوگوں کی سوچوں اور خیالات پر اختیار رکھتا ہے، اور اسی کی بدولت آسر 2 مرتبہ بادشاہ کی نظر میں مقبول ٹھہری۔ یہاں 4تھی بار لکھا گیا ہے کہ وہ مقبول ٹھہری، پر میں مزید یہ کہوں گا کہ بادشاہ نے اس معاملے میں اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر آستر کو پسند نہیں کیا، اور سچ میں آستر بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ وہ خوبصورت لباس پہن کر کھڑی تھی، اور بادشاہ نے اپنا سنہرا عصا بڑھایا، اور آستر بہت لمبے عرصے سے بادشاہ کے ساتھ رہ رہی تھی، اور اس نے اس کے اخلاق اور سب اور کچھ۔ فرما برداری اور حکمت اور پھر ادب کو دیکھا، اور بادشاہ نے سب کچھ دیکھا، بادشاہ کے دل میں اس کے لیے جگہ اور تھی۔ بادشاہ نے اس کو دیکھا چونکہ، اور اس نے اپنا سنہرا عصا خدا آپ کو بڑھایا۔ برکت دے۔ یہ شاندار جواب ہے، خدا کی قدرت کے حوالے سے ہے۔ شاید بادشاہ خدا کی فطرت سے واقف نہیں تھا، تو اس نے ایک بار اس کے لیے سنہرا عصا بڑھایا، اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کے یا باعزت کردار کی قدر کی تھی بادشاہ نے۔ صرف اس کی خوبصورتی ہی نہیں، بادشاہ کو اس کی شخصیت بھی پسند تھی، اور اس کی عزت کا اظہار کرنے کے لیے اس نے اس کی طرف اپنا عصا بڑھایا۔ صحیح۔ ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اس دوران اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو وقفے کے دوران دیے گئے پتے پر ہمیں ارسال کریں، ہم اس کا جواب ضرور دیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید۔ آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ آستر نے موقع سے فائدہ اٹھا کر بادشاہ سے وہ کیوں نہیں مانگا جو وہ چاہتی تھی، جبکہ اس نے کہا کہ آدھی سلطنت تک وہ تجھے بخشی جائے گی؟ یہ تجسس ہے نا؟ ایسا ہی ہے۔ اس نے بادشاہ کو صاف صاف کیوں نہیں بتایا، بلکہ اس نے دوسرے جشن کا انتظار کیا؟ آخر کیوں؟ میں کہوں گا یہ الہی حکمت ہے۔ میں بتاتا جاؤں کہ پالوس رسول کے لیے یہ الفاظ ایک سے زیادہ مرتبہ استعمال ہوئے کہ روح القدس نے اسے روکا، اور روح القدس نے ہمیں منع کیا۔ سو میں کہوں گا کہ اسے محسوس ہوا کہ خداوند نے اسے انتظار کرنے کے لیے کہا، تو اگر وہ یہ کہہ دیتی تو میں کہوں گا کہ بہت سی چیزیں نہ ہوتیں۔ مثلاً اگر وہ اپنے لوگوں کا بچانے کو کہتی تو بادشاہ انہیں نہ بچاتا، صحیح۔ اور مادیوں اور فارسیوں کے لا تبدیل قانون تھے، بادشاہ کے پاس اختیار نہ تھا۔ اور اس کے ساتھ ہی میں کہنا چاہوں گا کہ نہ ہی حامان کی بدی کی ابھی تک انتہا ہوئی تھی، نہ ہی وہ سولی بنواتا، اور نہ ہی بادشاہ کی نیند اڑتی۔ وہ تو تواریخ کی کتابوں کو پڑھ کر یہ جانتا کہ مرتقی نے اس کی جان بچائی، پر اس نے اس کو انعام نہیں دیا۔ اور یوں بادشاہ نے مرتقی کو عزت دینے کے بارے میں نہ سوچا، اور پھر اس کے بعد حامان آیا اور بادشاہ نے اس سے پوچھا، جس کی تعظیم بادشاہ کرنا چاہتا ہے،
اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ اگر آستر پہلے مدد مانگتی تو یہ سب نہ ہوتا، بلکہ بادشاہ اسے یہ کہہ کر انکار کر دیتا کہ یہ میرے اختیار میں نہیں، اور اس لیے خداوند نے اسے یہ کہنے سے روکا اور اس نے حکم مانا، اور بادشاہ نے اسے ایک دوسرے جشن میں آنے کی درخواست کی، اور اس وقت حامان کی بدی عروج پر تھی، اور پھر خداوند کا منصوبہ ظاہر ہونے لگا۔ مصنفین کے مطابق ہر کہانی کا ایک کلائمیکس ضرور ہوتا ہے، یعنی جب کسی حل پر پہنچنے سے پہلے پریشانی عروج پر ہو، اور ہم بھی کلائمیکس کے قریب ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ خدا کا کام ظاہر ہوا اور پس منظر تاریک ہوتا گیا تاکہ خدا کا کام زیادہ واضح اور بہتر طریقے سے ہو جائے۔ دیکھیں، آستر نے ان کو دوسرے جشن پر آنے کی درخواست کی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ 5ویں اور 6 باب کے آخر میں بہت فرق ہے۔ جی۔ اگر ہم دیکھیں تو 5ویں باب کے آخر میں حامان بہت خوش تھا، اور اس نے اپنی شان و شوکت کا ذکر کیا، اور اس بات پہ اس نے فخر بھی کیا کہ پوری سلطنت میں اس سے بہتر کوئی نہیں ہے، اور اسی لیے ملکہ نے اسے جشن پر بلایا۔ تو 5ویں باب کے آخر میں حامان نے اپنی شان و شوکت کی بات کی، اور 6 باب کے آخر میں اس کی بے عزتی ہوئی، کیونکہ مرد کی گھوڑے پر سوار ہوا، اور حامان نے اس کے آگے آگے منادی کی، اور پھر 5ویں باب کے آخر میں شیطان نے حامان کے دل کو بدی سے بھر دیا، اور اس نے مردکی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اور 6 باب میں خداوند نے بادشاہ کے دل میں یہ ڈالا کہ مرتکی کو عزت بخشے۔ یہاں بہت بڑا فرق ہے، اور اگر آستر پہلے اس سے یہ درخواست کرتی تو یہ پوری نہ ہوتی، اور یہ خداوند کے منصوبے کے مطابق نہ ہوتا۔ صحیح۔ جیسے داؤد نے ایزابل سے کہا تیری عقل مندی مبارک، مجھے بھی آستر کے سوچنے کا طریقہ پسند آیا۔ اس نے بادشاہ کو ذہنی طور پر تیار کیا کہ دوسرے جشن میں اس کا سامنا کر سکے۔ جیسے کہ آپ کسی شخص سے کوئی فیصلہ کرتے ہیں یا باخبر کوئی خبر سننے سے پہلے ذہنی طور پر تیار کرتے ہیں، اگر وہ اس کو پہلے جشن میں یہ بتا دیتی تو یہ کامیاب نہ ہوتا۔ اس کا کردار اور سمجھداری اور شعور قابل تعریف ہے، کوئی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ پر یہ انسانی حکمت نہیں، کیونکہ اس میں خدا شامل ہے۔ یہ خدا کی بالکل، قربت یہ حاصل خدا کرنے ہے، پر اسی نے ملتی یہ ہے۔ سب کچھ ممکن بنایا۔ خدا نے آستر کی رہنمائی بھائی کی۔ میرا یہاں پر ایک اور سوال بھی ہے کہ جب حامان جشن سے باہر آیا تو وہ بہت زیادہ خوش تھا، کیونکہ اس کو بادشاہ کے ساتھ جشن پر آنے کی دعوت ملی تھی، پر مردکی کے وہاں ہونے سے اس کو غصہ آیا۔ اس نے گھر جا کر لوگوں کے سامنے اپنی شان و شوکت اور فرزندوں کی کثرت پر فخر کیا۔ ہم یہاں پر جاننا چاہیں گے کہ اسے مردکی پر غصہ کیوں آیا، اور اس نے گھر جا کر اپنے دوستوں کے سامنے اپنی شان کا قصہ کیوں سنایا۔ ہمیں اس کے بارے میں بتائیے۔ اس نے بہت سی باتیں سوچی، یہ عام اصول ہیں۔ ہلاکت سے پہلے تکبر اور زوال سے پہلے خود دینی ہے۔ میری ذاتی رائے ہے کہ اس نے صرف مردکی سے غصہ ہونے کی وجہ سے بادشاہ سے یہودیوں کو ہلاک کرنے کو فرمان جاری کرنے کو نہیں کہا۔ یہ بات اس سے بڑھ کر ہے، وہ چاہتا تھا کہ بادشاہ کی جگہ لے۔ وہ ایسا سوچ رہا تھا کہ وہ خود اس سلطنت پر حکومت کرے، کیونکہ وہ برا اور متکبر تھا، اور پر خدا سب کے حالات سے باخبر ہے اور اس کو سب پر اختیار ہے۔ میرا خیال ہے کہ ایک گناہ گار کبھی مطمئن نہیں ہو سکتا، چاہے پھر اس کے پاس دنیا ہو تو بھی کافی نہیں ہے، اور جو کوئی اس پانی سے پیتا ہے پھر پیاسا نہ ہوگا، اور شیطان ہماری توجہ اس پر لگاتا ہے، وہ چیز جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ اور حامان کے پاس خوش ہونے کی بہت سی وجوہات تھیں، پر اسے اس بات پر غصہ آیا کہ مرتگی اس کے آنے پر کھڑا نہیں ہوا۔ ایک شخص، صرف ایک شخص، اور جی بالکل ایسا ہی ہوا جیسے میرا ایک دانت ٹوٹ جائے اور میری زبان اس جگہ پر لگے، تو جب میری زبان اس جگہ پر لگے گی تو مجھے بہت الجھن ہوگی۔ میری زبان دوسرے دانتوں پر کیوں نہیں لگتی؟ میرے پاس اوپر 16 اور نیچے 15 دانت ہیں، پر میری زبان اس ٹوٹے دانت کی جگہ پر کیوں جاتی ہے؟ کیونکہ ہم اسی چیز پر غور کرتے ہیں جو چیز ہمارے پاس نہیں، اور جو چیز ہمارے پاس ہوتی ہے ہم
اس سے خوش نہیں ہوتے. صحیح. وہ گناہگاروں کی توجہ ان چیزوں پر لگاتا ہے جو ان کے پاس نہیں، جو ان کے بجائے پاس اس موجود کے نہیں. جو ان کے پاس ہے، جبکہ ان کے پاس اور بھی بہت کچھ ہے، اور یہی مسئلہ ہے. صحیح. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم اپنے مطالعے کو جاری رکھیں گے. ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ہم دوبارہ حاضر ہیں. آئیں آستر کی کتاب کے 5ویں باب کے مطالعے کو شروع کرتے ہیں. ڈاکٹر فیاض، 5ویں باب کے آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ حامان کی بیوی زرش نے اس کو ایک صلاح دی کہ 50 ہاتھ اونچی سولی بنائی جائے اور بادشاہ سے عرض کر کے مردکی کو اس پر چڑھایا جائے. مجھے اس کردار کے بارے میں بتائیے. زرش حمان کی بیوی تھی اور وہ بھی اس کی طرح ہی شریر تھی، اور اس نے اسے ایک بری صلاح دی، کیونکہ ایک شریر دوسرے کو شرارت کی ہی صلاح دیتا ہے، اور وہ چاہتی تھی کہ مرتکی کی بے عزتی ہو. پر وہ اس کو قتل کرنے پر بھی مطمئن نہ تھی، اس لیے اس نے اس کو یہ صلاح دی کہ 50 ہاتھ اونچی صلیب بنوا کر مردکی کو اس پر چڑھا دیا جائے. وہ ایک شریر عورت تھی، اور ابیگیل جیسی دانا اور خوبصورت عورت سے وہ بالکل مختلف عورت تھی. وہ ابیگیل جس نے اپنے شوہر کو مشکل سے نکالا اور داؤد کے ساتھ معاملے کو حل کیا، اور وہ اس نیک بیوی سے بالکل مختلف ہے جس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اپنی عمر کے تمام ایام میں اس سے نیکی ہی کرے گی، بدی نہ کرے گی. میں مزید کچھ کہنا چاہتا ہوں. اس شریر عورت یعنی زرش نے سوچا کہ اس کے معاملے کا حل کر لیا ہے. اس کا خیال تھا کہ اس سولی پر مردکی کو چڑھایا جائے گا اور اس کی خواہش پوری ہو جائے گی. پر اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کا شوہر مرنے کو ہے. شریر کی صلاح ایسی ہے کہ جو خدا کی مرضی کے خلاف چلے اس کا یہی انجام ہوگا. جی، زرش اس نیک عورت جیسی نہیں ہے جس کا ذکر امثال کی کتاب میں ہوا کہ اس کے شوہر کو اس پر اعتماد ہے اور اسے منافع کی کمی نہ ہوگی اور وہ بدی نہ کرے گی. جی کہیے. مجھے اس باب میں حامان اور اس دولت مند بے وقوف میں مماثلت دکھی جس نے اپنے مال پر فخر کیا اور اس نے اسی دن اسے کھو دیا. یہاں حامان اپنی شان و شوکت پر فخر کرتا ہے، پر خدا نے اخفیریس کو حکم دیا کہ اس کا گھر مردکی کو دے دے. حامان کے بچے بھی سولی پر چڑھائے گئے اور جس رتبے پر اسے بہت غرور تھا وہ اس سے چھن گیا. یہاں زرش اور ایزبیل کے بیچ مشابہت موجود ہے. اس نے بھی اپنے شوہر اخیاب کو صلاح دی اور وہ مارا گیا، بالکل زرش کی طرح، کیونکہ وہ ایک دنا عورت نہیں تھی. اس کی صلاح سے اس کا شوہر قتل ہوا. بہت اچھی بات کی. اس کے علاوہ کوئی اور؟ جی، ہم جانتے ہیں کہ آستر بادشاہ کی نظر میں مقبول ٹھہری جو کہ انسان ہے، پر اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم خدا باپ کے سامنے مقبول ٹھہریں کیونکہ مسیح مرا اور پھر مردوں میں سے جی اٹھا. جی بہت خوب. میں نے جب حامان کی کہانی پڑھی تو مجھے اس کے رد عمل پر حیرانی ہوئی. اس نے دیکھا کہ مردکی اس کے لیے کھڑا نہیں ہوا. اتنی چیزیں ہونے کے باوجود وہ مطمئن نہیں ہوا. شاید میں بھی بالکل ایسا ہی کرتی اگر خداوند کا فضل مجھے یہ اطمینان نہ بخشتا جو مجھ میں ہے. جی شکریہ. کوئی اور؟ میں نے بہت کچھ سیکھا. عورت کی صلاح کی بہت اہمیت ہے. اس سے اس کا شوہر قتل ہو سکتا ہے یا بچ سکتا ہے. میں خداوند سے دعا کرتی ہوں کہ وہ ہمیں حکمت دے کہ ہم وہ صلاح دیں جو بائبل کے مطابق ہو. صحیح. ہم نے دیکھا کہ زمین کا بادشاہ زیادہ سے زیادہ اپنی سلطنت کا آدھا دے سکتا ہے جو اس کا ہے بھی نہیں، پر بادشاہوں کے بادشاہ خداوند یسوع مسیح نے اپنا آپ دے دیا. اس نے اپنی زندگی دے دی. اس نے ہمیں آسمانی مقاموں پر روحانی برکت بخشی. خدا نے کہا مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، کھٹکھٹاؤ تو کھولا جائے گا. صحیح. شکریہ. خداوند آپ سب کو برکت دے. میری خواہش تھی کہ ہم اسی قسط میں 6 باب کا مطالعہ کرتے، پر خداوند کے فضل سے اگلی قسط میں ہم اسے شروع کریں گے. خداوند آپ سب کو برکت دے. پھر ملیں گے. لو نفسك تعبت وانهارت واتقلبت كل العنبان، في فكرة عن قلبك تاهت، أنا ربك ليا السلطان، أنا على العرش وإيدي قديرة،
مهما بيحصل مهما كان كل صعابك عندي يسيرة، استناني بكل إيمان، هضمن راحتك طول أيامك، شبعك بيا وعندي خلاص، مهما الواقع بان قدامك أعلن ثقتك فيا أساس، هضمن راحتك طول أيامك، شبعك بيا وعندي خلاص، مهما الواقع بان قدامك أعلن ثقتك فيا أساس، أعلن ثقتك فيا أساس. مش هنسالك كل صلاتك، أنا شفت دموعك في عينيك، أناتك وصلت وقفاتك، أنا حاسس بالضغط عليك، أنا عارف اللي على كتافك، أنا حاسب حملك مظبوط، وهجهز منفذ قدامك، ارمي عليا كل ضغوط، هضمن راحتك طول أيامك، شبعك بيا وعندي خلاص، مهما الواقع بان قدامك أعلن ثقتك فيا أساس، هضمن راحتك طول أيامك، شبعك بيا وعندي خلاص، مهما الواقع بان قدامك أعلن ثقتك فيا أساس، أعلن ثقتك فيا أساس. دايما بتضايق وفي حزنك انا بيك دريان، بس في حبي هفك وبارك وهنجي كل الايام، زي ما ابن ابوه بيشيله طول السكه لو تعبان، انت في حضني يا ابني مكانك، وفي قلبي رحمة तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो।